बाजी शादी की रात घर से भाग गई थी। अब्बा ने उसका जहेज ऊपर वाले कमरे में फेंक दिया और इसे ताला लगाकर बोले, इस कमरे को कभी किसी ने खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। तब ही सब डर गए और कई सालों तक इस कमरे के पास कोई ना गया। एक रात अब्बा को इस कमरे में दूध का गिलास लेकर जाते देखा तो चुपके से पीछा किया और जूं ही अंदर झांका तो पांव तले से ज़मीन निकल गई। मेरा नाम शाजिया है और मैं खानेवाल में रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत अजीब तरह से गुज़र रही थी, यूं कि मुझे किसी की कोई गलती का कर्ज चुकाना पड़ा था। हम 3 बहन भाई थे, 2 बहनें और फिर एक छोटा भाई। बड़ी बहन बहुत खूबसूरत और सुलझी हुई थी, अब्बू की आंख का तारा थी। मुझे भी अपनी बहन शाजिया से बड़ी मोहब्बत थी, इसीलिए उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश किया करती थी। वो आटा गूंथती तो मैं भी जिद करती कि मुझे भी आटा गूंदना है। वो खाना बनाती और अब्बू उसके पके खाने की तारीफ़ कर देते तो फिर मुझे भी हर हाल में खाना पकाना होता था। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने अक्सर सुना था अब्बू नाजिया बाजी से कहा करते थे कि तुमने बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना है, क्योंकि तुमसे छोटे बहन भाई तुम्हारी तकलीद करते हैं। फिर हमें भी तो ये गुमान था कि नाजिया बाजी कभी कोई गलती कर ही नहीं सकती, लेकिन वक़्त ने साबित कर दिया कि ये सब तो हमारा वहम था। बाजी तो इंसान थी ना, फिर इंसान की खसलत में तो बदी और नेकी दोनों शामिल है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने एफ़ए के इम्तहानात दे दिए तो हर तरफ से उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। ऐसा लगता था जैसे रिश्तेदारों ने आपस में ज़िद ठान ली हो कि नाजिया को तो हम ही अपनी बहू बनाएंगे। यूं वो एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश में रोज़ हमारे घर के चक्कर काटने लगे थे। अब्बू ने सोचा कि अगर मैंने एक घर में अपनी बेटी दे दी तो दूसरे घर वाले बिला वजह मुझसे बदगुमान हो जाएंगे। इसीलिए अब्बू ने फैसला किया कि बाजी की शादी ख़ानदान से बाहर कर देते हैं। तब शायद अब्बू को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। इन्हें चाहिए था कि बाजी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला करने से पहले वो इन्हें अपने पास बिठा के इनसे इनके दिल की बात तो मालूम कर लेते। एक बार तो पूछ लेते कि तुमने भी तो अपने मुस्तकबिल के मुतालिक सोचा होगा। मुझे बताओ, अगर दिल में कुछ है, मुझसे शर्म आती है तो अपनी माँ को राज़दां बना लो। मगर अब्बू ने इस मामले में घर के किसी फ़र्द की मर्ज़ी जानने की रत्ती बराबर भी कोशिश नहीं की थी। उन्होंने बाहर से ही किसी से बातचीत करके बाजी का रिश्ता तय कर दिया। बात मर्दों ही मर्दों के दरमियान तय पाई थी। एक दिन अब्बू ने आकर अम्मी से कहा कि मैं तो नाज़िया का रिश्ता पक्का कर दिया है। बहुत अच्छे लोग हैं, खाते पीते हैं, अमीर कबीर हैं, हमारी बच्ची को बहुत खुश रखेंगे। अम्मी हैरान हैरान थी। सिर्फ अम्मी की नहीं बल्कि हम पर भी बिजलियां गिर पड़ी। हम 3 बहन भाई जानिबे सवाल नज़रों से देख रहे थे कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। खैर, अम्मी कहने लगी, शफीक, ये कैसे हो सकता है? बेटियों के रिश्ते ऐसे तय नहीं किए जाते। पहले लड़के वाले आकर लड़की को देखते हैं। इनके बातचीत के अंदाज से लड़की वालों को भी अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आने वाले लोग किस किस्म की खसलत के मालिक हैं। फिर हमने सोचा कि घर बार भी तो देखना था। मुझे तो हैरत हो रही थी, आपने इतना बड़ा फैसला अकेले ही अकेले कर लिया और मुझसे मशवरा करना गवारा भी नहीं किया। अब्बू कहने लगे, औरतें कम अकल होती हैं। जिस दूर अंदेशी से हम मर्द काम लेते हैं, तुम लोग कभी भी नहीं ले सकते। अच्छा चलो, तुम्हारी तसल्ली के लिए लड़के वालों को घर पर मदऊ कर लूँगा, फिर तुम उनसे मिल लेना। अम्मी की फिर आवाज़ नहीं आई। शायद वो बहुत परेशान हो चुकी थीं। यही हालत बाजी की भी थी। वो कहने लगी, शाजिया, मेरे साथ ये क्या होने जा रहा है? वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनके दिल की तसल्ली के लिए मैं बोली, बाजी, होना क्या है? आपके हाथ पीले होने जा रहे हैं, फिर घर में शहनाइयाँ बजेंगी। बाजी सोच में पड़ चुकी थी। अगली सुबह अम्मी हम बहनों के कमरे में आ गई थी। वो कहने लगी, नाजिया, आज अच्छे से तैयार हो जाना, तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आएंगे। नाजिया बाजी शिकवा करने से ख़ुद को रोक नहीं पाई थी। वो कहने लगी, अम्मी, मुझे अब्बू से इस किस्म के फ़ैसले की हरगिज़ तवक्का नहीं थी। तब अम्मी चौंक गई थी। उन्होंने नाज़िया का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरी बच्ची, मुझे बताओ, अगर तुम किसी को पसंद करती हो या किसी ने तुमसे शादी का वादा कर रखा है, मैं तुम्हें इस बात की यकीन
دہانی کرواتی ہوں کہ اگر تمہاری پسند مناسب ہوئی تو میں تمہاری شادی وہیں پر کرواؤں گی جہاں تم کہو گی۔ باجی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگی، نہیں امی، ایسی بات نہیں ہے، مگر پھر بھی میرے دل کو بہت عجیب سے وسوسوں نے گھیر لیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ شادی میرے لیے خوشیاں لے کر نہیں آئے گی بلکہ میرا مقدر بربادی بن جائے گا۔ امی تو باجی کی بات سن کر تڑپ ہی گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، کچھ شرم ہے تم میں؟ ایسی باتیں کرنے سے پہلے یہ بھی نہ سوچا کہ ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ امی نے جلدی سے باجی کا صدقہ دے دیا۔ پھر وہ لوگ باجی کو دیکھنے آ گئے تھے۔ ایک بہت بوڑھی عورت آئی تھی اور ایک جوان سی لڑکی۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکے کی والدہ کومے میں ہیں، اسی لیے دادی اور بہن ہی آئی ہے۔ امی نازیہ باجی کو اپنے ساتھ لے گئی تو لڑکے کی دادی نے خوب پیار کیا تھا باجی سے۔ وہ لڑکی بھی اچھی لگتی تھی۔ اس نے تو ابھی سے باجی کو بھابھی کہنا شروع کر دیا تھا۔ پھر جاتے ہوئے لڑکے کی دادی باجی کے ہاتھ پر پیسے رکھ گئی تھی اور بہن سب سے نظر بچا کر باجی کے ہاتھ پر لڑکے کی تصویر رکھ گئی تھی۔ اس لڑکے کا نام احسن تھا۔ مہمانوں کے جاتے ہی میں نے باجی کے ہاتھ سے لڑکے کی تصویر اچک لی تھی۔ ماشاءاللہ وہ تو بہت ہی خوبصورت نکلا تھا۔ باجی بھی اس کی تصویر دیکھ کر شرما گئی تھی، جبکہ امی نے بھی تسلی کا اظہار کیا تھا۔ وہ کہنے لگی، لڑکے کی دادی اور بہن دونوں ہی بہت سیدھی سادی سی ہیں احسن۔ وہ بتا رہے تھے کہ لڑکا بھی بہت نیک اور سیدھا سادہ سا ہے۔ سچ کہوں نازیہ، تو میرے دل کو بڑی ڈھارس مل گئی ہے۔ تم بتاؤ نازیہ، یہ تمہاری رائے ہے؟ نازیہ باجی بھی شرمائی سی تھی، ان کے گال دہکنے لگے تھے۔ وہ بولی، امی مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر تو ہمارے گھر میں جیسے خوشیوں کا دور دورہ ہو گیا تھا۔ سب کچھ بہت اچھے طریقے سے انجام پا رہا تھا، کچھ بھی تو گڑبڑ نہیں تھی۔ باجی بھی خوشی خوشی ہر چیز میں حصہ لے رہی تھی۔ وہ اپنے جہیز کے جوڑے خود شاپروں میں ڈال کے ٹانگتی رہتی تھی۔ اپنے جوتے بھی تو خود انہوں نے پسند کیے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے بارات کے لیے پارلر بھی اپنی مرضی کا منتخب کیا تھا۔ سب کچھ اچھا بھلا تھا۔ کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ باجی دل ہی دل میں کیا ٹھان کر بیٹھی ہیں۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ میں نے تو ہفتہ بھر پہلے ہی ڈھولکی کا انتظام کر لیا تھا۔ امی نے مجھے منع بھی کیا کہ لڑکیوں کی شادیوں کے اتنے دن ڈھولکی نہیں کی جاتی، مگر میں کہاں ماننے والی تھی۔ ڈھولکی کی ساری تقریب باجی بہت انجوائے کیا کرتی تھی، بلکہ اپنی فرمائش پر ہم سے گانے بھی گوایا کرتی تھی۔ مجھے تو یوں بھی لگتا تھا کہ اگر شرم و حیا آڑے نہ آ جاتی تو وہ خود بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر گانے لگتی۔ خیر وقت گزر گیا اور باجی کی بارات کا دن آ گیا۔ باجی بہت مہنگے پارلر سے تیار ہو کر آ گئی تھی۔ انہوں نے اپنا پسندیدہ عروسی لباس پہنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بارات بھی آئی تھی۔ میں نے وہ دلہے کو دیکھا تو مارے حیرت کے بانچھیں کھل گئی تھی۔ وہ تو بہت خوبصورت تھا۔ میں نے سوچا جا کر باجی کو بتاتی ہوں کہ آپ کی قسمت میں تو شہزادہ لکھا ہے۔ میں جلدی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی تو وہاں باجی نہیں تھی۔ میں حیران ہو گئی کہ ابھی تو میں باجی کو یہیں پہ چھوڑ کر گئی تھی، پھر وہ کہاں چلی گئی؟ میں ان کی تلاش میں امی کے کمرے میں گئی تو وہ بھی خالی پڑا تھا۔ میری فکر بہت زیادہ بڑھ گئی۔ میں جلدی سے باہر آئی اور امی کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ مہمانوں کی خاطر مدارت میں لگی ہوئی تھی۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک کونے میں لے گئی تھی۔ میں بولی، امی نازیہ باجی کہاں ہیں؟ امی کہنے لگی، اپنے کمرے میں ہوگی۔ امی بولی، وہ اپنے کمرے میں بھی نہیں ہیں اور آپ کے کمرے میں بھی نہیں ہیں۔ امی نے سر جھٹک دیا اور بولی، یہیں کہیں ہوگی، پیچھے ہٹو، مجھے سب مہمانوں سے ملنے دو۔ وہ اس انداز میں بات کر رہی تھی کہ انہیں کسی چیز کے غلط ہونے کا اندیشہ ہی نہ ہو۔ تب میں نے امی کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ میں بولی، امی مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تب امی چونک گئی تھی۔ وہ بولی، آؤ تمہاری گھبراہٹ تو میں دور کروں۔ امی میرے ساتھ آ گئی۔ ہم باجی کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے اور دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے میں ڈھونڈتے رہے، مگر وہ نہ ملی۔ اب تو امی کے چہرے کی بھی رنگت اڑ گئی۔ تب نکاح کا شور اٹھا تھا۔ ابو کمرے میں آئے، ان کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی۔ شاید ان کے دل پر بھی الہام اتر آیا تھا کہ ان کی چہیتی بیٹی ان کی عزت کو تار تار کر گئی ہے۔ ابو کہنے لگے، نازیہ سے کہو مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ امی روتے ہوئے بولی، شفیق نازیہ نہیں مل رہی۔ ابو نے امی کی جانب بڑی حیرت سے دیکھا، پھر کہنے لگی، کیا مطلب وہ نہیں مل رہی؟ یہیں کہیں ہوگی۔ امی روتے ہوئے بولی، میں نے کمرے کا کونا کونا چھان مارا ہے۔ ابو تو دل پر ہاتھ رکھ کر
دھاڑے مار مار کر رونے لگے تھے۔ وہ بولے ختیجہ اب میری عزت خاک میں مل جائے گی، کوئی مجھے اس رسوائی سے بچا نہیں سکتا، تم ہی کہو اب میں کیا کروں، لوگوں کا سامنا کیسے کروں، جیسے جا کر باراتیوں سے کہوں کہ تم لوگ خالی ہاتھ لوٹ چلو، کیونکہ میری بیٹی نے تو میری عزت نیلام کر دی ہے۔ امی بھی روئے چلی جا رہی تھی، پھر وہ بولی شفیق آپ بستر پر لیٹ جائیں، میں جا کر بہانہ بنا دیتی ہوں کہ میرے شوہر کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، ایسے میں ہم اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کر سکتے۔ ابو بولے ختیجہ تم میں اتنا حوصلہ ہے؟ امی نے اپنے آنسو پونچھے اور کہنے لگی آپ کی عزت بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تب ابو پھنکار کر بولے کاش تم نے بچیوں کی اچھی تربیت کر لی ہوتی، امی نے جا کر سب کے سامنے کہہ دیا تھا کہ میرے شوہر کو دل کا دورہ پڑا ہے، ایسے میں ہم اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کر سکتے، برائے مہربانی آج آپ بارات واپس لے جائیں، پھر کسی دن اپنی امانت کو سادگی سے نکاح کر کے لے جائیے گا۔ ہر طرف بھی چہ مگوئیاں ہونے لگی تھیں۔ امی نے آ کر خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ لوگ طرح طرح کے سوال کیے جا رہے تھے جن کا جواب ہمارے پاس نہیں تھا، اس لیے ہم سب ایک ہی کمرے میں دبکے بیٹھے تھے۔ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نازیہ باجی کے ہاتھوں میں اس قدر ذلت سہنا پڑے گی۔ پھر رات بڑی دیر کے بعد ہمارا گھر خالی ہوا تھا۔ لوگ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ انہیں کوئی نہ کوئی چٹپٹی خبر مل ہی جائے گی۔ ہماری رات تو یوں ہی آنکھوں میں کٹی تھی۔ صبح ہوئی تو ابو نے گھر میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ وہ نازیہ باجی کا جہیز اٹھا کر چھت والے کمرے میں پھینکتے جا رہے تھے، وہ کمرہ جو پچھلے کئی سالوں سے بند پڑا تھا۔ بھائی آگے بڑھا اور بولا ابو آپ کی مدد کر دوں؟ ابو کہنے لگے میرے نزدیک کوئی بھی نہ آئے، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امی کہنے لگی شفیق آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، بچہ آپ کی مدد کر دے گا۔ ابو بولے ہم سے بات مت کرو ختیجہ، تمہیں میرا خیال ہوتا تو اپنی بیٹیوں کو لگام ڈال کر رکھتی۔ امی بیچاری بھی شرمندہ ہوتی جا رہی تھی۔ ابو نے سارا سامان چھت والے کمرے میں پھینک دیا اور پھر اس کا تالا لگا دیا۔ ابو کہنے لگے آج کے بعد اگر کوئی ادھر جانے کی کوشش کرے گا تو وہ میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر میں عجیب سی صورتحال تھی، ہر فرد ایک دوسرے سے نظریں چرانے پر مجبور تھا۔ ابو بھی ہم سب سے چھپ چھپ کر روتے تھے۔ باجی کے جانے کے بعد سب نے بہت تنگی کاٹی تھی، مگر سب سے زیادہ مشکل حالات مجھے دیکھنے پڑے تھے، کیونکہ ابو نے میری چھت پر جانا بھی بند کر دیا تھا۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتے تو طنز کرنے لگتے کہ یہ بھی اپنی بہن کی طرح میرا نام ڈبو کر جائے گی۔ اس سہانے کے دور سہنے کے بعد ابو میں ہمت ہوئی کہ وہ اپنی دکان کھولیں، پر وہ زیادہ دیر اب دکان بھی نہیں چلاتے تھے، بہت جلدی گھر واپس آ جایا کرتے تھے، پھر آتے ہی وہ چھت پر چلے جایا کرتے تھے۔ پھر وہ نیچے آتے تو بہت تھکے تھکے سے ہوتے، آنکھیں سرخ ہی ہوتی، ان کے پورے وجود سے شکست خوردگی جھلک رہی ہوتی۔ امی کہتی تھی کہ تمہارے ابو ہم سب سے چھپ کر چھت پر جا کر روتے ہیں۔ ہمیں تو یہ لگا تھا کہ باجی کی شادی کا یہ قصہ ختم ہو گیا ہوگا، مگر ایک مہینے کے بعد لڑکے والوں کی طرف سے ہمیں فون آ گیا تھا۔ احسن کی دادی کہہ رہی تھی کہ ہم نے اتنا عرصہ آپ سے رابطہ اسی لیے نہ کیا کیونکہ ہم ناراض تھے، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ بارات کو آپ لوگوں نے واپس کر دیا۔ اگر اب ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو لگا کہ آپ کی بھی کوئی مجبوری ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بڑی بیٹی نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہو اور آپ نے پھر اپنی عزت بچانے کو شفیق بیٹے کی بیماری کا بہانہ بنا لیا ہو۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ شفیق بیٹے سے مشورہ کر لیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنی چھوٹی بیٹی احسن کے لیے دے دیں، کیونکہ ہم نے بہت سے گھروں میں رشتہ ڈھونڈا ہے مگر ہر جگہ ملاوٹ ہی ملی ہے۔ آپ کا گھرانہ ہمیں اچھا لگا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہماری رشتہ داری آپ سے ہو جائے۔ امی کہنے لگی ٹھیک ہے، میں شفیق سے مشورہ کروں گی۔ امی نے فون بند کر دیا اور مجھ سے بولی شازیہ تم کہو تو یہ رشتہ منظور ہے؟ میں نے کندھے اچکا دی اور بولی امی باجی کے جانے کے بعد ابو نے جس طرح سے میرا جینا دوبر کیا ہوا ہے وہ مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ دن سے رات نہ ہو، میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں اور کبھی لوٹ کر آپ کے گھر واپس نہ آؤں۔ امی میرے گلے کے گرد باہیں ڈال کر رونے لگی۔ وہ بولی بیٹی بس ہمارے نصیب ہی ایسے ہیں، کسی کے کیے کی سزا ہمیں ملتی ہے، تمہاری ماں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا اور اب تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری تقدیر بدل جائے مگر میں کیا کروں، میں تو خود مجبور ہوں۔
میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ امی اس قدر ٹوٹی ہوئی تھی کہ مجھے ہی ان کی ہمت بندھانا پڑی۔ میں بولی، امی آپ خفا مت ہوں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی کیونکہ ابو کی واپسی کا وقت ہو گیا تھا۔ آج میرا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا کیونکہ میری قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلا میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ابو گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے اطراف کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ صحن خالی پا کر وہ دبے قدموں سے کچن میں چلے گئے تھے۔ مجھے ان کے انداز پر حیرت ہو رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ کچن سے واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں مجھے دودھ کا گلاس نظر آیا تھا۔ ان کا انداز ہی ایسا تھا، وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جیسے وہ یہ کام بڑی رازداری سے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی۔ ایک مرد اپنے گھر کے کچن سے ایک گلاس کیا جتنا دل چاہے دودھ لے سکتا ہے۔ پھر ابو وہ گلاس پکڑ کر آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگے اور چھت پر چلے گئے۔ میں ہکا بکا بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ سب جو ابھی میری نظروں نے دیکھا تھا یہ کیا تھا؟ یہ بات بہت عام سی تھی مگر ابو کے خفیہ سے انداز نے اسے خاص بنا دیا تھا۔ پھر مجھے اس بات کی بھی فکر ہوئی کہ امی ابو کے آنے کے بعد کمرے سے کیوں نہ نکلیں، کیونکہ ابو جیسے ہی باہر سے آتے تھے امی سب کچھ چھوڑ کر ابو کے پاس آ جایا کرتی تھی، ان سے کھانے کا پوچھتی تھی۔ میں دبے قدموں سے امی کے کمرے میں گئی تو پتہ چلا کہ وہ تو سو رہی ہیں۔ خیر، ابو آدھے گھنٹے کے بعد چھت سے اتر آئے تھے۔ ان کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار مجھے اپنا باپ کچھ مشکوک سا لگا تھا۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں تھا۔ پھر امی بھی نیند سے بیدار ہو گئیں تو ابو کے لیے کھانا بنانے لگی تھی۔ امی نے کھانا بنا کر ابو کے سامنے رکھ دیا اور ان کے پاس ہی چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی، شفیق آج احسن کی دادی کا فون آیا تھا۔ ابو لقمہ منہ میں ڈالنے ہی لگے تھے مگر ان کا ہاتھ وہیں پر رک گیا تھا۔ وہ بولے، کیا کہہ رہی تھی وہ؟ ابو کے چہرے پر اس وقت بہت زیادہ اضطراب تھا۔ میں یہ سب اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ امی بولی، وہ کہنے لگی، اگر آپ اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ ہمیں نہیں دے سکتے تو چھوٹی کا دے دیں۔ ابو نے اس وقت کھانا اٹھا کر پھینک دیا۔ وہ غصے سے دھاڑ کر بولے، ان سے کہنا کہ میری بیٹی کے نصیب ابھی اتنے خراب نہیں ہوئے کہ تم جیسے بے غیرت لوگوں کو رشتہ دے دیں۔ جہاں میں چونکی تھی وہیں امی بھی دنگ رہ گئی۔ وہ کہنے لگے، شفیق آپ کی اس بات کا کیا مطلب؟ کیا وہ لوگ اچھے نہیں ہیں؟ ابو نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگے، آج کے بعد ان کا فون آئے بھی تو مت اٹھانا۔ تب امی بھی غصے سے بولی، آپ کو تو اپنی عقل پر بہت یقین تھا، آپ کے خیال میں تو عورتیں کم عقل ہوتی ہیں، پھر آپ سے اتنی بڑی چونک کیسے ہو گئی؟ آپ جیسے نازیہ کا رشتہ ایسے لوگوں میں دے دیتے جو برے تھے۔ ابو ادھر ادھر دروازوں کو ٹھڈے مارتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولے، نازیہ تم نے میری زندگی خراب کر دی، میں تمہیں کیا کہوں اب؟ میں بھی عجیب سی ذہنی تناؤ سے گزر رہی تھی۔ اب میں لاشعوری طور پر ابو کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے لگی تھی۔ وہ بہت عجیب سے ہو گئے تھے، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ میرے ابو ہوں۔ وہ تو کوئی بہت ہی شفاف سے انسان لگتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کے مال ان کے چہروں سے جھلکتے ہوں۔ ابو کے مال بھی ان کے چہروں سے جھلکنے لگے تھے۔ ان کا چہرہ ایسا ہو گیا تھا کہ دیکھ کر ہی ڈر لگنے لگتا تھا، اسی لیے میں تو ان سے چھپ چھپ کر ہی رہتی تھی۔ وہ جتنی دیر گھر میں ہوتے میں اپنے کمرے سے نہ نکلتی، جبکہ امی تو اب ہر وقت غنودگی میں ڈوبی رہتی تھیں۔ بھائی تو اسکول سے ٹیوشن اور پھر ٹیوشن سے قرآن پڑھنے چلا جاتا۔ وہ رات دیر تک گھر کو لوٹتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی گھر کے ماحول سے فرار چاہتا ہو۔ اب میں نے اکثر ابو کو چھت پر دودھ لے آتے دیکھا تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ دودھ کا گلاس اوپر کیوں لے کر جاتے ہیں۔ میں اب ہر وقت ذہنی پریشانی کا شکار رہتی تھی، اس وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ میں سارا دن نازیہ کو یاد کرنے لگی۔ نازیہ باجی میری ہمدرد دوست تھی، کاش وہ اتنا غلط قدم نہ اٹھاتی۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی، آس پاس سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھ گئی۔ تب مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، کوئی ہمارے صحن میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ تھا۔ میں چونک گئی۔ ابو کے انداز سے
ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت مضطرب ہوں۔ مجھے آج ان پر ترس آنے لگا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کاش ابو نے ہم دونوں کے درمیان اس قدر فاصلہ نہ بڑھا لیا ہوتا تو میں ان کے پاس چلی آتی، ان کا دکھ درد بانٹ لیتی۔ تھوڑی دیر بعد ابو یوں ہی صحن میں چہل قدمی کرتے رہے، پھر وہ کچن کی طرف بڑھ گئے۔ میرے دل پر دھماکوں سا پڑا کہ میرے باپ کو بھوک لگی تھی۔ تھوڑی دیر کچن میں کھٹ پٹ ہوتی رہی اور پھر وہ باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی، ان کے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ تمام زینے عبور کر کے چھت پر چلے گئے، جبکہ میں سکتے کی سی کیفیت میں بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ ابو کیا کرنے جا رہے تھے؟ وہ چھت پر کبھی دودھ تو کبھی کھانے لے کر کیوں جاتے تھے؟ اب مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے باپ کا راز معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ مجھے خوف تو بہت آ رہا تھا، مگر آج ہمت کرنے کی ٹھان لی تھی۔ میں بھی زینہ چڑھتی چھت پر پہنچ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے مزید حیرت ہونے لگی کہ وہ کمرہ جہاں ابو نے باجی کا جہیز رکھا تھا وہی کھلا ہوا تھا اور اس سے روشنی آ رہی تھی۔ میں آگے بڑھ گئی، کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے میں چھپ کر اندر کا سارا منظر دیکھنے لگی۔ اندر تو باجی بیٹھی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی۔ ابو لقمہ بنا کر باجی کے منہ میں ڈال رہے تھے، دونوں چپ تھے مگر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ پھر بڑی دیر بعد ابو بولے، نازیہ تم میری بیٹی نہیں ہو۔ باجی پھٹ پڑی تھی، وہ کہنے لگی، اسی بات کی سزا مجھے مل رہی ہے نا، میں آپ کی اولاد نہیں ہوں۔ آپ یہ گھنونی حرکت کبھی شازیہ کے ساتھ کر سکتے تھے؟ ابو جلدی سے بولے، نازیہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مگر تم جانتی ہو میں یہ سب شازیہ کے ساتھ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ نازیہ باجی رونے لگی، وہ بولی، مجھے جانتی ہے آپ نے مجھے اس حبسِ بے میں کیوں رکھا ہوا ہے۔ ابو بولے، تو پھر سنو، آج میرے پاس بہت وقت ہے، خدیجہ کو تو میں اب ویسے بھی کھانے میں نیند کی دوا ملا کر دیتا ہوں، وہ تو سارا دن اور رات بے سدھ سوتی رہتی ہے، مگر یہ جو شازیہ ہے نا، اس کی وجہ سے کبھی میں چھت پر زیادہ دیر نہیں رک سکا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسے مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ رات کے اس پہر سب ہی سو رہے ہیں، اسی لیے میں آج تمہیں یہ سب کچھ بتاتا ہوں۔ نازیہ، ہم دو بہن بھائی تھے، ایک میں اور ایک مجھ سے بڑی بہن، وہ مجھ سے پورے 7 برس بڑی تھی، اسی لیے ان کی شادی مجھ سے پہلے کر دی گئی۔ باجی کی شادی کے بعد ہمارے گھر میں بہت خاموشی چھا گئی تھی، اسی لیے میرے والدین نے یہ طے کر لیا کہ وہ میری شادی کر دیں گے۔ انہوں نے میرے لیے خدیجہ کو پسند کر لیا اور ہمارا رشتہ طے پا گیا، مگر ان ہی دنوں میں ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ باجی بیوہ ہو کر گھر واپس آ چکی تھی۔ باجی تنہا نہیں آئی تھی بلکہ ان کی گود میں 4 ماہ کی بچی بھی تھی۔ باجی اتنی غمزدہ رہتی تھی کہ انہیں نہ اپنی ہوش تھی اور نہ ہی بچی کی۔ میری والدہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، وہ اس چھوٹی بچی کو سنبھال نہیں سکتی تھی، اسی لیے امی نے میری شادی بڑی جلدی کر دی۔ شادی کی رات امی نے وہ بچی میری گود میں ڈال دی اور کہنے لگی، یہ بچی اب تمہاری اور خدیجہ کی ہے۔ امی کی بات سن کر میں بہت پریشان ہو گیا تھا، تب وقت بھی اور طرح کا تھا، انکار کرنے کی جسارت مجھ میں نہیں تھی، اسی لیے میں اس بچی کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا تھا اور میں نے منہ دکھائی کے تحفے میں اپنی بیوی کو وہ بچی تھما دی تھی۔ تم جانتی ہو کیا وہ بچی کون تھی؟ وہ بچی تم تھی نازیہ۔ خدیجہ نے تمہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور پھر تم پر اتنا پیار نچھاور کیا کہ میں یہ بھول ہی گیا کہ تم میری بیٹی نہیں ہو بلکہ باجی کی بیٹی ہو۔ تم جب بولنے لگی تو خدیجہ کو امی کہتی تھی اور اپنی سگی ماں کو پھپھو۔ باجی کی حالت کچھ خراب ہوئی تو میرے والدین اس کا رشتہ ڈھونڈنے لگے تھے۔ باجی نے ایک لڑکے کا نام خود ہی لے دیا کہ میری شادی اس سے کروا دی جائے۔ ابو نے میری ڈیوٹی لگا دی تھی کہ تم اس لڑکے کی چھان بین کر کے مجھے بتاؤ۔ میں نے پتہ کیا تو وہ لڑکا فراڈیا نکلا تھا، اس لیے ابو نے باجی سے کہہ دیا کہ میں تمہاری شادی اس جگہ نہیں کروں گا۔ ہمیں لگا باجی سب کچھ سمجھ گئی ہیں، مگر ایک رات وہ گھر سے بھاگ گئی تھی، ہم پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ ابو تو اس غم کو برداشت نہ کر سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ پیچھے مجھے اور تمہیں خدیجہ نے ہی سنبھالا تھا، پھر میری گھر بیٹی ہوئی اور پھر بیٹا، مگر اتنے سال گزر جانے کے باوجود میں باجی کی غلطی کو نہیں بھول پایا تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور میں تم سے اپنی اولاد
سے بھی بڑھ کر محبت کرنے لگا تھا، مگر کبھی کبھار مجھے جب یہ خیال آتا کہ کہیں تم بھی اپنی ماں کے نقش قدم پر نہ چل نکلو تو میرا جینا دوبر ہو جاتا۔ اسی لیے میں نے جلدی سے تمہارا رشتہ ڈھونڈا اور تمہاری شادی طے کر دی۔ لڑکے کی ماں کومے میں تھی، مگر دادی اور بہن تو موجود تھی نا، اسی لیے میں نے سوچا کہ چلو شادی جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ مگر پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ جس دن تمہاری بارات تھی، لڑکے کی والدہ ٹھیک ہو کر بارات میں شامل ہونے کے لیے آئی تھی، اور تم جانتی ہو کہ وہ کون تھی؟ لڑکے کی ماں تو میری باجی اور تمہاری سگی والدہ تھی، یعنی وہ لڑکا احسن تمہارا بھائی تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا، اسی لیے تم سے کہا کہ چھت پر آ کر میری بات سنو، اور پھر میں نے تمہیں چھت والے کمرے میں بند کر دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ صبح تک ختیجہ کو حقیقت بتا دوں گا، مگر پھر خیال آیا کہ میں نے تمہاری ماں کی شادی ہونے نہیں دی تھی، وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، اب تمہاری شادی بھی نہیں ہو سکی تھی، تو کہیں تم بھی نہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی، اسی لیے میں نے تمہیں یہیں پر قید رکھا۔ مگر تم یہ سمجھ نہ سکی کہ اپنی بہن کی بیٹی کو یہاں قید کر کے میں اپنی اولاد سے پیار کرتا رہا ہوں۔ جس دن سے تمہیں یہاں بند کیا ہے، میں نے شادیہ سے بھی بات کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تمہیں اس قید میں رکھا ہے تو شادیہ کے ساتھ بھی میں بہت سختی سے پیش آتا ہوں۔ نازیہ باجی جیسے ایک دم سے ہوش میں آئی تھی، وہ کہنے لگی، ابو اگر میں گھر سے بھاگ جاتی تو بھی آپ کی عزت خاک میں مل جاتی، مگر آپ نے مجھے یہاں بند کر کے بھی تو اپنی عزت خاک میں ملائی ہے۔ لوگ تو باتیں بناتے ہی ہوں گے کہ نازیہ گھر سے بھاگ گئی ہوگی، تب ہی تو اس کی بارات خالی لوٹ گئی۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ فجر کی اذان فضا میں گونجنے لگی تھی۔ ابو جلدی سے اٹھے اور بولے، نازیہ بیٹی مجھے معاف کر دینا، اب میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کی آنکھ کھل جائے۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، نہیں ابو، میں اپنی باجی پہ یہ ظلم ہونے نہیں دوں گی، اس کی والدہ نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا میں اپنی باجی کو نہیں ملنے دوں گی۔ اللہ نے کبھی ایسا نہیں کیا، وہ تو ہمیشہ اپنے اس بندے کو ہی سزا دینے کا وعدہ کرتا ہے جس نے غلطی کی ہو۔ پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ ابو میری باتیں سن کر بہت بوکھلا گئے تھے، اس لیے وہ جلدی سے نیچے چلے گئے۔ میں باجی کا ہاتھ پکڑ کر نیچے لے آئی۔ ابو اتنے شرمندہ تھے کہ صبح سے نکلے، رات گئے گھر واپس آئے تھے، تب ہم سب بہن بھائیوں نے عدالت لگائی۔ امی جج تھیں، ابو رو رو کر سب سے معافی مانگتے رہے۔ باجی نے ہی ابو کو معاف کرنے میں پہل کی تھی، پھر ہم سب پر بھی زور دیا تھا کہ ہم ابو کو معاف کر دیں۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، ابو نے باجی کو اجازت دے دی تھی، وہ اپنی والدہ سے ملنے لگی تھی، اور بہت جلد ان کی ایک بہت اچھی جگہ شادی ہونے والی ہے۔